बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप? मैं मरियम मलिक हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, एक जानब तो कल बुशरा बीबी ने इमरान खान से मुलाकात की है और इस मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी है वो सामने आ चुकी है, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के हवाले से एक फ़ैसला दिया है जो कि ज़ाहिरी तौर पर इमरान खान के हवाले से तो नहीं है, लेकिन इसका नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को पहुँचाने की वारदात के मुतरादिफ है। और भी इसके अलावा जो है डेवलपमेंट्स हैं और ताकतवर किस तरह जो है अपने जाल में ख़ुद फंस चुके हैं, इस पर भी जो है थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि किस तरह से जो गेम है वो खान के हाथ में आ सकती है। और इसके अलावा जो है सदर पाकिस्तान के पास जो है एक जो हथियार है वो कौन सा हथियार है जिसके तहत जो है इमरान खान जो है वो जेल से बाहर आ सकते हैं। अब यह है कि ये जो सदर मुलाकात हैं वो ये डंडा कब जलाने वाले हैं और क्या उनके पास ये अख्तियार उसको कौन देता है, आइन का आर्टिकल कौन सा ये अख्तियार उन्हें देता है, क्या कमांडर इन चीफ ये डंडा चलाएंगे। तो उन्होंने आज एक बड़ा ट्रेलर जो है वो दिखाया है, आज नहीं जो कल गुजर गई है उसमें उन्होंने एक ट्रेलर दिखाया है। तो वो ट्रेलर क्या है वो भी आपको बता देते हैं। इस दौरान आर्टिकल 45 आर्टिकल आइन का आर्टिकल 44 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बहुत अहमियत का हामिल हो चुका है। तो इस सब के दौरान जो है आपको बताते हैं कि इमरान खान की ज़मानतें जो है कल 3 ज़मानतें जो है मज़ीद खारिज हुई हैं। इससे पहले 7 ज़मानतें जो है वो दहशतगर्दी के मुकदमा में खारिज हुई थी। कल फिर 3 दहशतगर्दी के मुकदमात जो कि इस्लामाबाद के अंदर दर्ज थे, जिनमें एक थाना कोना और 2 मेरे ख्याल में थाना कोसार के अंदर दर्ज थे। तो उनमें इमरान खान की ज़मानतें जो है खारिज हो चुकी हैं। टोटल ये 10 मुकदमे हो गए दहशतगर्दी के जिनमें इमरान खान की ज़मानतें खारिज हुई हैं, जबकि तोशाखाना और जो नैब के अंदर 190 मिलियन पाउंड के केस है उसमें भी इमरान खान की ज़मानतें खारिज हो चुकी हैं। तो इस सब के अंदर जो है कल शानदाना गुलजार जो है PTI की रहनुमा है और शहरयार अफरीदी जो कि पिछले 3 महीनों से जेल के अंदर हैं, शानदाना गुलजार को चंद रोज़ कबल गिरफ्तार किया गया। तो शानदाना गुलजार को जो है 3 MPO के तहत नज़रबंद किया गया है, जबकि शहरयार अफरीदी भी मुसलसल 7वीं बार मतलब 6 दफ़ा उनका ऑलरेडी जो नज़रबंदी का नोटिफिकेशन है 3 MPO के तहत वो उसको कालअदम किया गया। 7वीं बार फिर वो जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, इन्होंने समाअत की और शानदाना गुलजार की जो नज़रबंदी है उस हवाले से उन्होंने जो है DC रावलपिंडी को भी बुलाया है कि आप आएँ यहाँ पर बताएँ कि उनकी वजह से क्या लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल या अमन आमा की सूरत हाल ख़राब हो सकती थी, या जिस SP ने आपको ब्रीफ किया है कि आप जो है इनको नज़र बंद करें उसको भी उन्होंने बुला लिया है। तो इस सब के अंदर शहरयार अफरीदी के हवाले से भी जो है उन्होंने इंतज़ामिया को और DC रावलपिंडी को और DC इस्लामाबाद को उन्होंने जो है तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी किए हैं कि आपको मैंने कहा था कि आपने इनकी दोबारा नज़रबंदी नहीं करनी, लेकिन आपने फिर उनकी नज़रबंदी का नोटिफिकेशन, मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक शख्स का अदलिया की जो इस वक्त औकात है, मैं औकात ही कहूँगा, कि आप उसका भी अंदाज़ा लगा लें कि अदलिया ने एक नोटिफिकेशन 7 बार मुअत्तल किया है, लेकिन 7वीं बार वो फिर नोटिफिकेशन जो है इंतज़ामिया की जानब से जारी करके उन्होंने शहरयार अफरीदी को नज़र बंद कर दिया गया है। तो इस सब के अंदर जो है इसकी समाअत होनी है आज। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो आज एक बहुत बड़ा काम किया है और इसकी बज़ाहिर तो ये इमरान खान के हवाले से नहीं है, लेकिन इस पर बाजुल नज़र में इसका नुकसान इमरान खान को होना है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसके अलावा ऑफिशियल डिजिटल मीडिया अकाउंट्स के साथ साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर वोट डालने में जो राय पर पाबंदी है वो उस पर आयद कर दी है। तो ये जो है पहले से भी होता रहा है कि इलेक्शन होते हैं, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने इस पर पाबंदी लगा दी है। सर्वे ये होते रहते हैं पहले ही कि कौन किसको वोट देना चाहता है, किसी भी हल्के में जाकर आप सर्वे करते हैं, आवाम से उसकी राय लेते हैं कि आप किसको वोट देंगे, तो उसके हिसाब से आप जो है उसको काउंट करके उसका जो बाकायदा एक नतीजा होता है वो शायद करते हैं कि किसका पलड़ा भारी है। अब यह कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जो है इन पर यह पाबंदी आयद की गई है। ये सारे सर्वे करते रहते हैं, जैसे डेली पाकिस्तान है, इनका अखबार भी है, इनका न्यूज़ चैनल भी है, जियो है, ARY है, तो ये मुख्तलिफ सर्वे करते रहते हैं और लोग जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत जो है अपना इजहार करते हैं कि वो किसको वोट देंगे। तो अब इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक किसी भी हल्के या पोलिंग स्टेशन वगैरह पर सर्वे पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मुमकिन तौर पर वोटर के वोट डालने के आज़ादाना इंतखाबात को जो है ये मुतासर कर सकता है। तो अब ये कहते थे कि मियाँ जदो आवेगा लाग पता जावेगा, तो अब ये किस तरह डरे हुए हैं इस पर भी आप अंदाज़ा लगा लें कि मियाँ जवेद लतीफ़ साहब ने कल जो है परसों 14 अगस्त की रैली से खिताब करते हुए कहा कि जी जो मियाँ नवाज शरीफ हैं ये सितंबर के अंदर वापस आ जाएंगे और इलेक्शन की मुहिम भी वो चलाएंगे और इसके अलावा जो है वो चौथी बार वज़ीर आज़म बन के
پھر وہ جو کریں گے وہ پتہ ہے کہ چوتھی بار جو ہے وزیر اعظم بن کے ملک کی خدمت کریں گے۔ تو خواجہ آصف صاحب نے دوسری طرف کیا بیان، بالکل اس کے اپوزٹ انہوں نے بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک نواز شریف کے حوالے سے واپسی کے حوالے سے ان کا 0% رسک نہیں ہوتا ہم اس کی واپسی کا رسک نہیں لیتے، مطلب اگر 1% بھی رسک ہے تو ہم نہیں لیں گے۔ تو یہ ہے کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس نہیں آئیں گے۔ تو اب الیکشن کمیشن کی جانب سے مزید کیا کہا گیا؟ الیکشن کمیشن کی جانب سے ایگزٹ پول اور انٹری پول دونوں کی تشہیر پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ایگزٹ پول پولنگ اسٹیشن سے ووٹ ڈال کر نکلنے والے افراد کے سروے کو کہا جاتا ہے، جس میں پوچھا جاتا ہے کہ انہوں نے ووٹ کسے ڈالا۔ اسی طرح ووٹ ڈالنے سے پہلے پولنگ اسٹیشن میں لوگوں کے داخلے کے وقت ان کی رائے پوچھنا انٹری پول کہلاتا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ضابطہ اخلاق پرنٹ، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر انتخابی جماعتوں کی سیاسی مہم کو سرکاری خزانے سے چلانے سے روکتا ہے۔ اگر کوئی پرنٹ، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز کسی امیدوار یا جماعت سے بامعاوضہ سیاسی اشتہار قبول کرتا ہے تو وہ قانون کے مطابق سیاسی جماعت کے امیدوار کی جانب سے جمع کرائے گئے اخراجات کی تفصیلات الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فراہم کرے گا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جی مہم کے دوران، الیکشن مہم کے دوران الیکٹرانک، پرنٹ اور ڈیجیٹل میڈیا پر نشر ہونے والا مواد نظریہ پاکستان امن و امانت، سلامتی، خود مختاری، عدلیہ کی اساس اور آزادی کے خلاف کسی قسم کی رائے کی عکاسی نہیں دے گا۔ ایسے الزامات اور بیانات جو قومی یکجہتی کو نقصان پہنچائے اور انتخابی مہم کے دوران یا پولنگ کے دوران امن و امان کی صورتحال کو خراب کر سکتے ہیں، انہیں پرنٹ، الیکٹرانک میڈیا یا کسی بھی میڈیا پر چلانے پر پابندی ہوگی۔ ضابطہ اخلاق کی کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں کسی بھی کوئی بھی جو متفقہ فیصلہ ہے یا کام ہے، اس کے خلاف کارروائی کا جو حکم دیا جائے گا وہ جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے کارروائی کی سفارش کر سکتا ہے۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی صورت میں کسی صحافی یا میڈیا ہاؤس کی رجسٹریشن واپس لینے کا حق بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس موجود ہے۔ خلاف ورزی کرنے کے تعین کا اختیار جو ہے وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہی رہے گا، مطلب کون خلاف ورزی کرتا ہے یا نہیں کرتا تو یہ الیکشن کمیشن ہی جو ہے اس کا تعین کرے گا۔ اب اس میں یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب نے جو ہے کل عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے جو ہے لکھا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کے وکلا ان سے نہ مل سکیں۔ نہیں میدر پنجوتا بشرا بی بی کو لے کر گئے، بشرا بی بی کو خان صاحب سے ملنے دیا گیا لیکن وکلا کو نہیں ملنے دیا گیا اور وکلا نہیں مل سکے۔ تو عمران خان کا اپنے وکلا سے ملنا جو ہے آئینی اور قانونی حق ہے، یہ پوری دنیا کے اندر دیا جاتا ہے۔ تو بشرا بی بی کی ملاقات کے بعد جو ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس میں جو ہے سیشن کورٹ میں پیش ہوئی، بشرا بی بی کے مختلف کیسز بھی لگے ہوئے تھے۔ تو خان صاحب کے جو حوصلے ہیں وہ بلند ہیں، بشرا بی بی نے جو بتایا ہے ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان کے جو ہیں وہ حوصلے بلند ہیں۔ دوسری طرف ان ملاقاتوں سے جو بشرا بی بی عمران خان سے ملاقاتیں کر رہی ہیں، ان ملاقاتوں سے ان لوگوں کی امیدوں پر بھی پانی جو ہے پھر گیا ہے، جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید بشرا بی بی جو ہے آنے والے دنوں میں عمران خان کے خلاف جو وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے، جو مختلف پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں کہ آج عمران خان نے جو ہے اپنی شادی والی انگوٹھی نہیں پہنی ہوئی، آج جو ہے انہوں نے یہ نہیں کیا، آج انہوں نے وہ نہیں کیا، تو ان کی جو یہ امیدیں تھیں وہ بھی اس پر جو ہے پانی پھر گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ بشرا بی بی کو جب وعدہ معاف گواہ بنانے میں ان کو ناکامی ہوئی ہے تو انہوں نے پھر ان کی ڈائری لیک کی ہے، لیکن وہ منصوبہ بھی جو ہے طاقتوروں کا دھبردوس ہو گیا ہے۔ ابھی سب کے اندر یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کو 14 اگست کو ان کی رہائی ہوئی، انہوں نے جو ان کی نظر بندی کا آرڈر تھا تو انہوں نے نظر بندی جو ان کی گئی تھی 15 دن کی وہ انہوں نے پوری کی، اس کے بعد وہ رہا ہوئے تو ان کو پھر جو ہے نیب راولپنڈی نے گرفتار کر لیا ہے۔ آمدن سے زیادہ اثاثہ کیس میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کو کل جو ہے احتساب عدالت میں پیش کیا گیا جہاں پر ان کا 21 اگست تک جو ہے ان کا ریمانڈ دے دیا گیا ہے۔ تو اب حیران کن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب جن کے بارے میں کوئی امید بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ڈٹ جائیں گے لیکن وہ ڈٹ چکے ہیں۔ اب اس سب کے اندر یہ ہے کہ کے پی اور پنجاب میں جب الیکشن کی بات چل رہی تھی، جب الیکشن نہیں ہو رہے تھے تو یہ کیس جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا تو وہاں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ چونکہ پنجاب کے اندر جو اسمبلی ہے وہ آٹومیٹک تحلیل ہوئی ہے تو اس لیے جو ہے یہ جو اختیار ہے یہ صدر پاکستان کے بعد الیکشن کی تاریخ دینے کا، لیکن جو کے پی کے اندر ہے وہ چونکہ جو گورنر تھے انہوں نے اسمبلی تحلیل کی تھی، انہوں نے اسمبلی کی تحلیل کی سمری پر دستخط کر دیے تھے، اس لیے وہاں پر جو الیکشن کروانے کا اختیار ہے وہ گورنر کے پاس ہی رہے گا۔ لیکن وہاں پہ جو مین پوائنٹ تھا سمجھنے والا وہ یہی تھا چونکہ پنجاب کے اندر جو ہے اسمبلی گورنر نے تحلیل نہیں کی، یہ آٹومیٹک 48 گھنٹے بعد تحلیل ہوئی ہے تو اس لیے یہ الیکشن کی تاریخ دینے کا جو اختیار ہے وہ صدر کے پاس ہے۔ اسی طرح اب جو وفاق کے اندر وہاں پہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ قومی اسمبلی کے الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار صدر کے پاس ہے۔ اب یہ ہے کہ قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری جو ہی صدر پاکستان کے پاس گئی انہوں نے اس سمری پر دستخط کر دیے۔ اب جو قومی اسمبلی کے الیکشن ہونے ہیں تو اس کے حوالے سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ صدر نے اسمبلی کی تحلیل پر دستخط کیے ہیں اس لیے الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار بھی صدر پاکستان کے پاس ہے۔ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان لہر تو لال سے کام دیتا ہے الیکشن کی تاریخ میں تو صدر پاکستان جو ہے وہ اس پر تاریخ دے سکتے
ہیں۔ تو اب یہ جو ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے گلے میں پڑنے جا رہا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ صدر عارف علوی صاحب اس پر کیا لائحہ عمل اپناتے ہیں، لیکن اس سب کے دوران یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے انہوں نے بھی جو ہے اسمبلی کی مدت ختم ہوتے ہی جو 2 مہینے سے انہوں نے فیصلہ محفوظ کر رکھا تھا ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ کے حوالے سے، انہوں نے وہ بھی جو ہے نکال دیا کہ جی ہم اس ایکٹ کو کالعدم کرتے ہیں۔ اب چونکہ اسمبلی نہیں ہے تو یہ اس پر کوئی دوبارہ نظر ثانی بھی نہیں ہو سکتی، نواز شریف واپس نہیں آ سکتے، ان کا واپسی کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو چکا ہے۔ لیکن اس سب کے اندر جو ہے صدر مملکت عارف علوی نے کوڈ آف کرمنل پروسیجر ایکٹ سمیت جو ہے 13 بلوں کو جو ہے واپس بھجوا دیا ہے وزیر اعظم ہاؤس کو۔ یہ بل بغیر جو ہے اس میں جو بل تھے وہ یہ تھا کہ یہ جو کرمنل پروسیجر ایکٹ ہے اس میں یہ بل یہ تھا کہ پولیس کو بغیر وارنٹ کسی بھی شخص کی گرفتاری کا اختیار دیتا تھا، جبکہ امپورٹ ایکسپورٹ ترمیمی بل اور HEC ترمیمی بل بھی جو ہے صدر مملکت نے واپس بھجوا دیا ہے۔ صدر مملکت نے انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز ترمیمی بل، صحافیوں اور میڈیا پروفیشنل کے تحفظ کا بل، نیوز پیپر نیوز ایجنسی اور جو بک پبلیکیشن ہے وہ بل بھی انہوں نے واپس بھیج دیا۔ PPSC ترمیمی بل، وفاقی یونیورسٹی ترمیمی بل، NFC انسٹیٹیوٹ ترمیمی بل سمیت دیگر جو بل ہیں جو انہوں نے جو ہے قومی اسمبلی کے جاتے جاتے ہی جو اس اسمبلی نے جو ہے بیتی گنگا میں ہاتھ دھونے کی بجائے انہوں نے گوتے لگائے ہیں، اس میں ڈبکیاں لگائی ہیں، تو وہ سارے بل صدر مملکت نے ان کو واپس بھجوا دیے ہیں۔ اب صدر مملکت کے پاس ایک اور اختیار بھی ہے، وہ کیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان جو ہے اس وقت سزا یافتہ مجرم ہے، چاہے جس طرح بھی ان کو سزا دی گئی ہے وہ سزا یافتہ مجرم ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ قوم نے جو ہے 13 اور 14 اگست کی رات اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، قوم نے سموٹو لیا، اور اس کے بعد جو ہے کوئی بھی جو میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ قوم کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ کس سیاستدان کو انہوں نے ان کرنا ہے، کس کو آؤٹ کرنا ہے۔ اس سب کے اندر جو ہے قوم نے 14 اگست پر فیصلہ سنا دیا کہ ہماری ڈیڈ لائن جو ہے وہ عمران خان ہے۔ اب صدر مملکت کے پاس کیا ہے، تو صدر مملکت آئین کا ایک آرٹیکل ہے جو کہ صدر کو جو ہے بہت بڑا اختیار دیتا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ پریزیڈنٹ پاور ٹو گرانٹ پارڈن، یہ ہے کہ پریزیڈنٹ پاور ٹو گرانٹ پارڈن کہ کسی بھی شخص کی سزا ختم کرنے کا جو اختیار ہے صدر کا، یہ ابھی عارف علوی کے پاس ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ اگر صدر مملکت یہ اختیار استعمال کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، عمران خان کی ساری سزائیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اس کے لیے صدر مملکت خود سے یہ سزائیں معاف نہیں کرتے، اس کے لیے باقاعدہ ایک درخواست دینی پڑتی ہے اور اس کے بعد صدر مملکت جو ہیں اس پر ایکشن لیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ صدر نے الیکشن کی تاریخ بھی دینی ہے، صدر کے پاس وہ اختیار بھی ہے، صدر کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ وہ عمران خان کی سزائیں معاف کر سکتے ہیں۔ اب قاضی فیصل صاحب آ جاتے ہیں، ان کے پاس یہ کیس چلا جاتا ہے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے، تو وہاں پہ جو سابقہ الیکشن کمیشن کے بیانات ہیں وہ دکھائے جائیں گے کہ دیکھیں یہی الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہا گیا ہے کہ جی الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار جو قومی اسمبلی کا ہے وہ صدر کے پاس ہے، جبکہ دیگر اختیار جو صوبوں کے ہیں وہ گورنر کے پاس ہیں۔ اگر جو گورنر ہے وہ اسمبلی تحلیل نہیں کرتا، اس کی اسمبلی کی تحلیل پر دستخط نہیں کرتا، تو پھر یہ اختیار صدر مملکت کے پاس چلا جاتا ہے۔ اب جو ہے اسمبلی چونکہ صدر مملکت نے خود تحلیل کی ہے تو یہ اختیار جو ہے صدر مملکت کے پاس ہے۔ اب دیکھیں کہ اس پر کیا ہوتا ہے۔ خوش رہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔